अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, ये हमारा इस्लाही मुआशरा का 1390वां सबक है। मोहतरम दोस्तों, हमारे पूरे मुल्क में गुज़िश्ता एक हफ़्ते से जो तूफ़ानी बारिश हो रही है, हम तमाम लोग ही जो रोज़ाना की ख़बरें वग़ैरह देखते हैं, ये सारे हालात से हम लोग बख़ूबी वाकिफ़ है कि सबसे पहले शुरुआत जो है हिमाचल प्रदेश से हुई। किस तरीक़े से कुल्लू, मनाली और शिमला उस इलाक़े के अंदर पानी का तूफ़ान आया। उसके बाद में फिर वो नीचे उतरा तो उत्तर प्रदेश और बिहार को मुतासिर करते हुए दीगर रियासतों के अंदर भी दाखिल हुआ। अब उसके बाद में तूफ़ान का जो ज़ोर था, बारिश के तूफ़ान का, वो शिमाली हिंदुस्तान में थोड़ा सा कम हुआ। उसके बाद में फिर मुल्क के बाकी हिस्सों में जो है तूफ़ानी बारिश शुरू हो गई। अब हम देख सकते हैं गुज़िश्ता 2 दिनों से कोकन हैं और महाराष्ट्र के दीगर इलाक़े हैं, उसमें कोल्हापुर, सांगली, पूरे महाराष्ट्र में तकरीबन जो है यानी विदर्भ का भी इलाक़ा और मराठवाड़ा, कोकन, ये पूरे महाराष्ट्र को ही अगर हम शुमार करेंगे तो हालात ऐसे बने हुए हैं कि हर जगह पे तूफ़ानी बारिश हो रही है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो इलाक़ा मुतासिर हुआ है वो कोकन का इलाक़ा है। अब कोकन के हालात ऐसे हैं कि उस इलाक़े के अंदर अतराफ़ में पहाड़ियाँ हैं और पहाड़ों का जो पानी है, असल में बारिश हो रही है पहाड़ों के ऊपर, और उन पहाड़ों से वो बारिश नीचे के हिस्से में उतर रही है। अभी देखिए आप, ये सारी तस्वीरें मैंने साथ में जोड़ा हूँ। माशाल्लाह ये NDRF के जो नौजवान हैं वो उन इलाक़ों के अंदर काम में लगे हुए हैं। लेकिन असल चीज़ ये है कि दुआओं की भी सख्त ज़रूरत है, और दुआओं के साथ साथ हम लोग भी, हमारा जो मेन पावर है, जिस तरीक़े से, जिस लाइन से भी उस इलाक़े में जाके हम लोगों की मदद कर सकते हैं, लोगों को दोबारा से आबाद करने के लिए, इसलिए कि मकानात जो है वो तकरीबन बाज़ जगहों पर एक दो फ्लोर पूरी तरह से पानी में डूब चुके हैं। अब आप अंदाज़ा लगाइए कि जब मकानात एक दो फ्लोर तक पानी में डूब गए हैं, ऐसी हालत के अंदर लोगों के हालात कैसे होंगे और वो बेचारे जो है किन हालात के अंदर ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। अभी इस तरीक़े से बाज़ इलाक़ों में देखा जाए तो ये ऐसे रास्ते पूरी तरह से टूट चुके हैं, यानी ज़मीन के अंदर इस तरीक़े से दरारें पड़ चुकी हैं, रास्ते पूरी तरह से मखदूश हो चुके हैं। ये सारे हालात हैं, और इन सारे हालात में सबसे ज़्यादा तकलीफ़ देने वाली जो हालत है, महाड़ तालुक़े का ये तड़ई गांव है। देखिए मैं आपको सारी तस्वीरें इसमें दिखाऊंगा। ये जो तड़ई गांव है, इस गांव के अंदर पहाड़ से पत्थर, मराठी में उसको बोलते दरड़ कोसळले, यानी जो पहाड़ के ऊपर जो चट्टानें और जो पत्थर होते हैं वो पूरे गांव पे आ गए और गांव दब गया उसके नीचे। अभी देखिए ना आप, ये कैसे हालात है। देखिए ये सारे पत्थर जो आपको नज़र आ रहे हैं, ये सारे के सारे पत्थर है, इसके नीचे गांव है, गांव वो दब गया हुआ है इसके नीचे। ये ऐसे हालात है। अब तक जो है 70 लोगों के जान जाने की ख़बर है इसके अंदर, जो अब तक ये सब कचरा वगैरह हटा के उसके बाद में देखिए ये ऐसे बड़े बड़े पहाड़ है, और इन पहाड़ों के ऊपर से देखो ये जो पूरा हिस्सा नज़र आ रहा है, ये वो उतना हिस्सा पहाड़ का टूट के वो पूरे गांव के ऊपर गिर गया। तो अब गांव पे जब गिरा तो अब तक तकरीबन 70 लोगों की नाशें उसके अंदर से निकाली जा चुकी है, यानी 70 लोगों के मरने की उसके अंदर जो है आशंका, इस तरीक़े का ख़दशा ज़ाहिर किया जा रहा है। और ये सब हटाने में जो है लोग लगे हुए हैं, क्योंकि पूरा का पूरा गांव ही गांव, यानी एक छोटा सा देहात वहाँ पे था, और वो पूरा पहाड़ जब उसके ऊपर गिर गया तो देहात पूरा दब गया उसके अंदर है। देखो ये ऐसे सारे हालात हैं। अल्लाह आफ़ियत का मुआमला फ़रमाएँ, अल्लाह उस बस्ती की हिफाजत फ़रमाएँ,
اور یہ ایک واقعہ نہیں ہے، یہ ایسے واقعات جو ہے پورے مہاراشٹرا میں، یعنی وہ پورے علاقے میں اور اطراف میں بھی، اگر یہ پچھلے 24 گھنٹے میں ایسے 5 جگہ پہ واقعات پیش آ چکے ہیں۔ یہ جو واقعہ ہے یہ مہاڑ تعلقے کے تڑئی گاؤں کا ہے، اس کے علاوہ چپلون میں ایک جگہ، ساتارا میں ایک جگہ، اسی طریقے سے رائے گڑھ میں ایک جگہ، اور کولہاپور کے اندر، ایسا مختلف جگہوں پر اس طریقے کے واقعات، یعنی پہاڑوں کے اوپر سے پتھروں کے گرنے کے اور اس کی وجہ سے اس طریقے سے لوگوں کا نقصان ہونے۔ اب آپ مجھے بتائیے نا، آپ سوچئے، یہ اس کے نیچے گاؤں ہیں تو کیا حال ہوا ہوگا ان گھروں کا، ان گھروں میں رہنے والوں کا اور ان بیچاروں کا، جن کے پورے کے پورے گھر کے اوپر جو ہے یہ پہاڑ آ کے گر گئے۔ اس طریقے سے ان کا نام و نشان ہی ختم ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ جو ہے بیچاروں کی مدد فرمائے۔ بڑے ہی یعنی تکلیف اور مصیبت کے حالات ہے۔ اب دیکھیے، یہ ایک دیکھیے آپ، یعنی پانی، ایک چھوٹا سا بچہ ہے اور اس کی جان بچائی یہاں پہ جا رہی ہے، اور اتنا یعنی پانی کی شدت ہے، نیچے سے بھی دیکھو پورا پانی بہہ رہا ہے وہاں پہ، اور وہ پانی جو بہہ رہا ہے اس پانی کے درمیان میں آنے جانے کے لیے راستے کا کوئی نظم نہیں ہے، تو یہ لکڑی کا ٹیمپررلی کوئی پل بنایا گیا ہے اور اسی کا استعمال کیا جا رہا ہے وہاں پہ۔ اب دیکھیے، یہ رات کا وقت ہے اور پوری پوری بس جو ہے وہ بہہ کر چلے گئی پانی کے اندر۔ یہ تو اچھا ہوا کہ پانگیرے، گاؤں کا نام پانگیرے ہے، وہاں کے نوجوان جو ہے وہ تھوڑے سے ایکٹیو تھے، تو ان نوجوانوں نے اس بس کے اندر 11 لوگ سوار تھے، وہ 11 لوگوں کی انہوں نے جان بچائی۔ 11 لوگوں کے جان کی، دیکھو نا آپ، یہ دیکھو، یہ روڈ ہے، یہ ہائی وے ہے، ہائی وے، وہ سامنے ایسا لگ رہا ہے جیسے تالاب ہے، تالاب نہیں ہے، وہ ہائی وے ہے۔ یہ ایسے حالات ہے، یہ اس طریقے سے۔ ابھی دیکھیے یہ سولاپور کے حالات ہے، یہ وہاں پہ بھی اس طریقے سے بارش برس رہی ہے، یعنی مہاراشٹرا کے تقریباً علاقوں میں۔ ابھی میں رات میں دیکھو، ابھی رتنا گیری کی نیوز میرے سامنے آ رہی ہے، وہاں پہ بھی 17 لوگ ایک جگہ پہ ایسے ہی پتھر گر گئے، تو وہاں پہ بھی 17 لوگ جو ہے وہ دب گئے اس کے اندر۔ ارے ارے ارے، اللہ عافیت معاملہ فرمائیں، عافیت کا معاملہ۔ رتنا گیری، اور گاؤں کا نام پوسرے ہے رتنا گیری میں، جہاں پہ 17 لوگ، یہ ایک اور نئی خبر پڑھنے کے لیے مل گئی۔ اس طریقے کے حالات ہے محترم دوست۔ تو آپ تمام لوگوں سے درخواست ہے، دیکھیے ابھی یہ واپس سے ہم آ گئے، یہ اور تصویریں جو ہے، جو پہاڑ پورا کا پورا گاؤں کے اوپر گر گیا، وہاں کی یہ تصویریں ہیں، دیکھیے۔ تو ہمارا ایسے حالات کے اندر، چونکہ کل بہت ساری ایسی کارگزاریاں بھی مل رہی تھی وہاں سے، بہت سے کال ریکارڈنگ وغیرہ جو ہے وہ وائرل ہوئے تھے، جس کے اندر مدرسے کے اندر طلباء بھی جو ہے وہ اٹکے ہوئے تھے، بچے، نیچے کا پورا فلور جو ہے وہ پورا پانی میں ڈوب گیا، اوپر کے فلور میں استاد اور بچے تھے، جو لوگوں سے جو ہے دعاؤں کی درخواست کر رہے تھے۔ تو وہ بھی بڑا ایک یعنی تکلیف دینے والا جو ہے واقعہ پہ، یعنی اس طرح کا واقعہ تھا، لیکن الحمدللہ بعد میں تھوڑا پانی کی سطح وہاں پہ کم ہو گئی، تو اللہ نے عافیت کا معاملہ کیا۔ اب اس سلسلے میں کچھ باتیں کہنا چاہوں گا، اس میں سے سب سے اہم بات تو یہ ہے کہ یہ جو لوگ اللہ کا عذاب، اللہ کا عذاب، اللہ کا عذاب، اس طریقے سے لوگوں میں ڈر اور خوف پیدا کر رہے ہیں، بھئی کون ہے تم؟ نبی ہے، تم کو اللہ نے نبی بنا کے بھیجا، جو تم بار بار اللہ کا عذاب بول رہے ہو، یا حضرت جبریل نے آ کے بتائے تم کو کہ یہ اللہ کا عذاب آ گیا ہے بول کے؟ ارے میرے بھائی، یہ قدرتی حالات ہے۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مدینہ منورہ کے اندر اس طریقے کی بارشیں وہ احادیث کے اندر ملتی ہے۔ اسی طریقے سے صحابہ اکرام کے زمانے میں بھی ایسے حالات کئی مرتبہ پیدا ہو چکے ہیں۔ تو ایسا نہیں ہے کہ ایسے کامن حالات ہے، بارش کے حالات جو ہے وہ اس طریقے سے ابھی فی الحال چاروں طرف چل رہے ہیں،
اور چاروں طرف اس طریقے کے حالات ہے، اس میں مسلمان بھی ہے، اس میں دوسرے سماج کے لوگ بھی ہے، اس میں دیندار بھی ہے، اس میں مدرسوں کے شیخ الحدیث بھی جو ہے دعاؤں کی درخواستیں کر رہے ہیں، اور محتممین بھی جو ہے دعاؤں کی درخواستیں کر رہے ہیں۔ تو سارے لوگ سر سگٹ اس کے اندر آئے ہوئے ہیں۔ ایسے حالات کے اندر ہم نے امت میں نا امیدی والی باتیں نہیں پیدا کرنا چاہیے۔ اللہ کا عذاب، اللہ کا عذاب، وہ جب کورونا بھی شروع ہوا تھا، جب بھی بہت لوگوں نے اللہ کا عذاب، اللہ کا عذاب، اور بہت سارے جنہوں نے اللہ کے عذاب پہ 2 گھنٹے بیان بھی کیے تھے، ان میں سے آدھوں کے روانگی کے آداب ہو چکے ہیں۔ اللہ حفاظت فرمائیں۔ تو غلو نہیں کرنا چاہیے، میں یہی کہتا ہوں، بلکہ ہم نے یہ کہنا چاہیے کہ ہاں بھائی بالکل یہ حالات جو آئے ہیں یہ اللہ کی ناراضگی ہے، ہمارے اپنے اعمال کا نتیجہ ہے۔ اس وجہ سے ہم نے اپنے اعمال کو بالکل درست کرنا چاہیے، اللہ سے دعائیں کرنا چاہیے۔ اور دوسرے قرآن میں جو فرمایا وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، کہ جو مصیبتیں وغیرہ جو تمہارے اوپر آتی ہے وہ بہت ساری مرتبہ ایسا ہوتا ہے نا کہ انسان کو اللہ نے موقع دیا ہوا ہوتا ہے۔ جیسے ابھی مثال کے طور پہ یہ سارے علاقے، جن علاقوں کے اندر پانی کے ایسے جو حالات پیدا ہوئے، اس کا ریزن یہ ہے کہ پہاڑ جو ہے، جن پہاڑوں سے یہ علاقے میں پانی، کیونکہ وہ علاقوں میں اتنی بارش نہیں ہے جہاں پہ یہ سارے حالات ہیں، لیکن اطراف میں جو پہاڑ ہے دور دور، یعنی یہ اتنے لمبے لمبے جو پہاڑ ہے، لمبے مطلب 100 کلومیٹر کے پہاڑوں کے پورے گھاٹ ہے، اب ان پہ جو بارش ہو رہی ہے وہ بارش کا پورا پہاڑوں پہ کا پانی وہ بہتے 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 جو ہے نیچے کے علاقے میں ان بستیوں کی طرف پہنچ رہا ہے۔ اب انسانوں کی کیا غلطی ہے؟ انسانوں کی غلطی یہ ہے کہ ہماری حکومتوں، ہماری گورنمنٹوں کا یہ کام تھا کہ وہ بڑے بڑے باندھ بناتے اس کے چاروں طرف پہلے سے ہی، کہ اس طرح کے حالات کبھی نہ آ سکے اور پانی کو روکا جا سکے، اور جتنی ضرورت ہے اس کو ڈائریکٹ سمندر میں چھوڑا جا سکے۔ تو یہ ہمارا ایک بہت بڑا پرابلم ہے کہ جب ہمارے یہاں پہ جون، جولائی، اگست، سپٹمبر، اکتوبر کا مہینہ ہوتا ہے تو گاڑیاں بہہ رہی ہے، بسیں بہہ رہی ہے، گاؤں کیا گاؤں ڈوب چکے ہیں، اور جیسے ہی ہمارے یہاں پہ جنوری کے بعد فیبروری شروع ہوتا ہے، پھر آہستہ آہستہ جو ہے پانی کی تکلیف شروع ہو جاتی ہے، پینے کے پانی کی، بولے پانی کا جو ہے قحط پڑ چکا ہے۔ اور پھر جو ہے مئی کا مہینہ آنے تک، اور بعض مرتبہ اگر جون کے پہلے اور دوسرے ہفتے میں بارش نہیں ہوئی تو تیسرے ہفتے میں نماز استسقاء کی صدائیں بلند ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ تو بولے پانی ہی نہیں ہے۔ تو یہ جو ہے نا، اس کو بولتے ہیں کہ جب یہ بارش جب آ رہی ہے تو پانی کا روکنے کا ہمارے پاس نظم نہیں، اور جب گرمی کا موسم آ رہا ہے تو پینے کو پانی نہیں۔ تو یہ جو اللہ نے فرمایا وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، کہ یہ حالات کس نے کریٹ کیے، کس نے پیدا کیے؟ یہ ہمارے اپنے پیدا کیے ہوئے ہیں حالات ہیں۔ اگر گورنمنٹ سسٹمیٹک طریقے سے پانی کے روکنے کا نظم کرتی، ابھی میں دیکھ رہا ہوں یہ ساونت واڑی باندھا، مجھے کوئی باندھا نام کا گاؤں نظر آ رہا ہے ساونت واڑی کا، اس کے اندر پورا گاؤں پانی میں ڈوبا ہوا ہے، پورا گاؤں۔ یہ دیکھو، یہ ابھی پورے گاؤں کے اندر جو ہے یہ پورا ایک ایک فلور تک تو تقریباً یہ دکانیں ہیں، پوری دکانیں، شٹر تو پورے ڈوب گئے اس کے۔ یہ ابھی میرے سامنے، ابھی آپ مجھے بتائیے، یہ ایسے سارے حالات ہیں، تو ان سارے حالات کے اندر اگر پورا سسٹمیٹک طریقے سے پہلے ہی نظم ہوتا تھا تو ایک راستہ ہوتا تھا سمندر میں ڈائریکٹ پانی جانے کے لیے۔ خیر، اب جو بھی حالات پیدا ہوئے ہیں، تو میری آخری میں ریکویسٹ اور درخواست یہی ہے، وہاں کے لوگوں کے لیے ہم خصوصی اللہ سے دعائیں کریں، اللہ سے توبہ کریں، اللہ سے استغفار کریں، اور ہم سے جتنا تعاون بن سکتا ہے ہم وہاں کے لوگوں کے تعاون اور امداد کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائیں، وہاں کے حالات کو درست فرمائیں، وہاں کے لوگوں کی مدد فرمائیں۔ جن گاؤں، جن بستیوں پہ درڑ کوسڑ لے، یعنی پتھر جہاں پہ گرے ہیں، اللہ تعالیٰ ان گاؤں والوں کے حالات پہ بھی رحم فرمائیں، اور
جو لوگ اس میں متاثر ہوئے ہیں، بیمار ہیں، اللہ ان کو صحت کاملہ عطا فرمائیں۔ اور میں دیکھ رہا ہوں کہ NDRF کے اور بہت سارے لوگ یہ سارے علاقوں میں کام کرنے میں لگے ہوئے ہیں، ان کے لیے بھی ہماری دعائیں ہیں۔ ایسے سارے مصیبتوں کے حالات میں آپ لوگ وہاں پہ کام کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کی بھی غیبی مدد و نصرت فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔